Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवालो जवाब की नशिस्त के लिए, जो कि आज जाहिद खान साहब के सवालो जवाब की नशिस्त मुगल मैम के से होने जा रही है। तो वेलकम टू ऑल। वो खुदा जो हमेशा कायनात बना के कहता है कि मैं तेरा सिला हूं, जिनकी आंखें तरस गई हैं और दरो दीवार तरस गए खुदा के दर्शन के लिए, वो आए और सुने, और जो भूखे हैं सच्चाई के वो भी आए और अपनी रूहानी बिनाई अंधापन दूर करें। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अमीर फैसल साहिबा का, मुगल उजाला साहिबा का, और वो लोग जो इस ग्रुप के लिए वक्त दे रहे हैं। तो मैं तैयार हूँ। मोहतरम, वैसे तो मैंने अर्ज किया था कि मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन चूंकि ये अलग से नहीं है बल्कि आपकी ऊपर की स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है, तो उनका असल में सवाल ये था कि गैब की खबर मादी रंग में ज़हूर पकड़ जाए, क्योंकि मौलवी नूरुद्दीन साहब के बस में नहीं था कि अपने घर में एक ऐसा लड़का पैदा कर लेते जिसके जिस्म पर फोड़ों के निशान होते। ना ही मिर्जा साहब के बस में था कि वो एक ऐसा लड़का नूरुद्दीन साहब के घर में पैदा करवा देते जिसके जिस्म पर फोड़ों के निशान होते, जिसको हर शख्स देख सकता। जब किसी के बारे में ये खबर दी जाती है कि वो बहुत ज़हीन और फतीन होगा या उसके अंदर कोई ख़ास सलाहियत होगी, तो अब सलाहियत जो है वो तो छुपी रहती है, साल हर साल के बाद जाके वो किस रंग में मंजर आम पे आए, इंसानी आंख उसे देख नहीं सकती। और मतलब ये कि उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर एक बंदा कहता है कि ये शख्स बहुत ज़हीन फतीन है तो 10 कह देते हैं कि नहीं ये तो नहीं है, उस लेवल का नहीं है, एक आम सी कॉमन सेंस है इसमें। तो ये जो सारी बातें होती हैं ये एक मसला पैदा कर देती हैं। तो बहरहाल कोई बात नहीं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और इंशाअल्लाह ताला कल बातचीत भी मजीद इस पे हो जाएगी। तो आप इन सवालों पे जरा अगर आपको वक्त मिले तो दोबारा गौर कीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम जाहिद खान साहब, भाई शुक्रिया फैसल भाई। जाहिद साहब, हमारी जब पिछली नशिस्त में बातचीत हो रही थी तो आप तशरीफ ले गए थे, आपको कहीं और जाना था, तो ये सवाल मैंने उसके बाद किया था, इसको जरा देख लीजिए। मोहतरम जाहिद खान साहब, हम लोगों की खुशनसीबी है कि एक नबूवत के दावेदार, एक खुदा का दिल होने के दावेदार, और खुदा सिर्फ खुदा ही की सच्चाई बयान करने वाली शख्सियत और एक नबूवत के दावेदार मोहतरम जाहिद खान साहब से हम लोगों को लाइवली रूबरू होने का मौका मिलता है, और ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। सर, वेलकम है आपका, और हमें इसी तरह से गाइड करते रहें सर। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। मैं चाहता तो नहीं था कि खुदा की तरफ परवाज होने लगी थी और आपने हमें इस मैदान में घसीट लिया। गुलाम अहमद कादियान अगर मुझे ना कहे ना, विनती ना करते, तो मैं गुलाम अहमद कादियान और नूरुद्दीन की वो बातें खोल के रख देता कि जमाते अहमदिया में मशरिक से लेके मगरिब तक फूट पड़ जाती। लेकिन हम ये नहीं चाहते, इसलिए इस मजमून को छोड़ के आपके सवाल की तरफ आते हैं। तो ले फिर ये भी सुन लें, और इसके गवाह भी मौजूद हैं। आज से कोई 25 साल का अरसा है कि हमारे जो ये साहिब हैं, जो मिलियनर हैं,
ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور کہا کہ اب دعا کی ضرورت ہے. تو میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے. اسی وقت میری کشف ہوئی اور اس کشف کو میں نے گواہوں کے سامنے بیان کیا اور انہوں نے بھی سنا جو مر رہے تھے. میں نے کہا کہ مجھے ابھی خدا نے دکھایا ہے کہ تو 90 سال کے بعد مرے گا. 25 سال پہلے واقعہ بیان کر رہا ہوں. اور تو ہی ہے جو موومنٹ کی فاؤنڈیشن تیار کرے گا، ہمارے اخراجات تیار کرے گا، گاڑیاں شاڑیاں جو کچھ چاہیے، اور 90 سال کے بعد جا کے تیری وفات ہوگی. اور وہ کشف جو ہے آج وہ 89 سال کا ہو گیا ہے. کون بتا سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنی دیر زندہ رہے گا اور پھر یہ کام کرے گا. اور سن لے، ابھی کا واقعہ ہے وہ بھی سنا دیتا. ابھی جب یہ آپ اسپتال سے باہر آئے، پھر 89 ہے، بار بار جانا پڑ رہا ہے اسپتال، تو مجھ سے رو کے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. تو عموماً میری عادت یہ ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے، میں نے دعا کر دی، لیکن پھر ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب میری موت سے پہلے وہ مشن میں آ جائے. میں نے کہا وہ مشن میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر فتور ہے خدا کے خلاف. تو بڑا روئے. میں نے کہا اچھا یہ میری فوٹو ہے، یہ گاڑی کے اندر رکھ لے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور مر جائے گا. 2 اور مریں گے، ایک یہ مرے گا، لیکن یہ کومے میں صرف مشین اس کو زندہ رکھیں گی. تو فوراً میری فوٹو لے کے اس کو بلایا اور کہا گاڑی میں رکھ دے. اس وقت تو اس نے گاڑی میں رکھ دی. ابھی کچھ ہی دیر کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. جیسا کہ میں نے دیکھا تھا 2 اور مر گئے اور یہ بھی مر گیا، بلکہ مشینوں کے ذریعے اس کو زندہ رکھا ہوا تھا. تو جب یہ خبر پہنچی تو میرے پاس آئے روتے ہوئے. میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میری تصویر ہو اور خدا میرا لحاظ نہ کرے. تو کہا کہ میں اتنی ہزاروں کتابیں دوں گا میں، اور دیں خدا کے نام پہ مفت. تو مجھے ترس آیا. گئے، مشینوں کے ذریعے وہ زندہ تھا. میں نے ہاتھ رکھ کے دعا کی، زندہ ہو گیا. تو باپ نے پہلے پوچھا کیا تو نے فوٹو نکال دی تھی یا وہیں تھی گاڑی میں؟ اس نے کہا میں نے فوٹو نکال دی تھی. تو یہ ایسی مادی چیزیں ہیں جو فوراً ہی میں کشف دیکھتا ہوں، 1000 کشف دیکھتا ہوں، وہ پوری ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت کا ابھی کانسیپٹ ہی نہ ہو حمل کا، اور میں کہہ دوں کہ تیرے یہ بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا، وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ لڑکا ہو. اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ 22 سال کا نہیں ہوگا کہ اس کو خدا کا قرب اور دیدار ہو جائے گا. کون کہہ سکتا ہے ان چیزوں کو؟ آپ نے غور نہیں کیا ان کے سوال اور میرے جواب پر. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ 22 سال کی عمر میں خدا کا دیدار کرے گا، خدا اس کو خاص منصب دے گا؟ دوسرا بچہ، اس کی ماں بھی حاملہ نہیں تھی. اور میں نے کہا جب یہ بچہ ابھی 5-6 سال کا ہوگا تم اس کو جو مرضی کہہ لو، اس نے کہنا میں نے باکسنگ کرنی ہے. اس کے بھی گواہ موجود ہیں. لیکن ہم ان چیزوں کو حجت نہیں بناتے کہ یہ چیزیں ایسی حجتیں ہوں تاکہ لوگ ہم پہ ایمان لے کے آئیں. باقی کیا غلام احمد قادیانی نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ یہ میرا بچہ ایسے ہوگا، یہ میرا بچہ ایسے ہوگا، اور پھر وہ بچے بھی فوت ہو گئے. تو ایسی چیزوں کو حجت بنا دینا اچھی بات نہیں ہے. اور ایک اور بات بتا دوں، وہ جس دن میرا انٹرویو تھا، بلکہ وہ انٹرویو رہ گیا، میں کتاب لکھ رہا تھا، تو غلام احمد قادیان آئے اور کہا کہ میری جماعت کو نصیحت کر دیں کہ نبیوں میں ضد بازی نہ کروائیں ورنہ ان کا برا انجام ہوگا. اور یہاں تک کہا کہ یہ بھی بتا دیں ان کو، احمدیت کو،
کہ میں دعا کر رہا ہوں احمدیت کے لیے کہ وہ مسیح الزمان اور خدا کے دل پہ ایمان لے ہیں، تو میں نے ان کا پیغام پہنچا دیا ہے. کتابوں میں لکھے تو نہیں، لیکن یہ میں نے بتا دیا ہے. اور یہاں تک کہا کہ جو میں نے کام کیے ہیں ان کی وجہ سے پورے کا پورا مشن خراب ہو گیا ہے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. آپ نے مزید تفصیلات بھی بیان کی اور مزید واقعات بھی بیان کیے کہ جس طرح سے آپ نے لوگوں کو بتایا تھا اس طرح سے ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ جب سوال کنندہ میرے پر یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ جی ابھی بھی ہماری تسلی نہیں ہوئی، ابھی بھی نہیں ہوئی، تو اور آپ نے بھی بڑی شفقت سے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ جس معاملے میں کلیئرٹی نہ ہوا کرے آپ اس کو بار بار پوچھیں، دوبارہ پوچھیں، پھر پوچھ لیا کریں، تو اس سے فائدہ اٹھا کے میں بار بار پوچھ لیتی ہوں. نہیں جی بالکل، بہت کچھ ہے یہ اس میں. اب جن کا سوال تھا انہوں نے جواب سن لیا ہوگا. میرا تو فرض یہ ہوتا ہے کہ میں سوال کنندہ کی آپ سے ہر ممکن تسلی کرانے کے لیے اسی سوال کو مختلف رنگوں میں پوچھوں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوال علم کے خزانے کی کنجی ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا. اب یہ تو چلیں بات کلیئر ہو گئی کہ اس طرح کے نشانات آپ کے پاس بھی بہت سے موجود ہیں کہ جب غیب کی خبریں مادی رنگ میں ظہور پکڑ جاتی ہیں. لیکن ایک اور سوال جو کثرت سے لوگ آپ کے بارے میں کرتے ہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، آپ سمجھیں کہ 107 پروگرامز ریکارڈ پہ آ چکے ہیں. تو اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ سب سے زیادہ کثرت سے جو سوال مختلف رنگوں میں بار بار پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے روحانی سفر اور خدا تعالی سے ملاقات کی جو باتیں بیان کرتے ہیں ان کو کس طرح ویریفائی کیا جائے، کس کسوٹی پر ان کو پرکھا جائے. اللہ تعالیٰ انسان کو عقل و فہم کا عطیہ دے کر اس کے استعمال کا حکم دیتا ہے، لیکن آپ کے دعوی جات کہ آپ فلاں جگہ گئے اور آپ کو یہ ہوا اور آپ کے ساتھ آپ کو خدا نے تخت پر بٹھایا اور خدا نے آپ کو چائے بنا کر پلائی اور اس نے آپ کی محبت کو سجدہ کیا وغیرہ وغیرہ، یہ جو دعوی جات ہیں ان کو عقل اور فہم یکسر رد کر دیتے ہیں اور محض آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. اہل علم اور اہل فکر کے لیے ایسا اندھا یقین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس مشکل سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ تجویز کیجیے پلیز. اور اشارتاً یہاں کہہ دیتا ہوں کہ غلام احمد قادیان نامرد تھے، اشارتاً کہہ رہا ہوں. اس سے آگے کوئی سوال کرے گی احمدیت تو مجھے پھر محمود کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا. تو ہم اس کھاڑے میں نہیں اترنا چاہتے کیونکہ اس سے مقصد کوئی حاصل نہیں ہے. کیونکہ محمد صاحب نے جو ماریہ کتبیہ سے بچہ پیدا ہوا تھا ابراہیم، وہ موت کے بعد بھی کہا اور پہلے بھی کہا، اس کے گواہ تو صحابہ بھی ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ نبی اور صدیق بنے گا. پھر وہ فوت ہو گیا. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو معیار نبی کا معیار نہیں بنا سکتے. نبی جو ہے وہ خدا کا پتہ بتانے کے لیے آتا ہے اور انسانیت کو خدا سے ملانے کے لیے آتا ہے. یہ ہے اپنا نبی کا، اور وہ معیار جو ہے وہ دھڑا دھڑ پورا ہو رہا ہے. لوگ خدا کے نور کو دیکھ رہے ہیں. محمد عربی کا ایک شخص سے سودا ہوا، کوئی خرید و فروخت کا. تو وہ شخص بعد میں ایسا ہوا کہ وہ ضد بازی کرنے لگا کہ ایسا نہیں تھا. وہ صحابہ قریب کھڑے ہوئے تھے. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صاحب نے ایسے ایسے کہا تھا. تو محمد عربی نے اپنے صحابی کو کہا تو یہاں تھا ہی نہیں. تو کہا کہ حضور جب
آپ کی ان باتوں پہ یقین کر لیا کہ جس کی کوئی تصدیق ہی نہیں ہو سکتی. آپ جنتوں میں گئے، خدا سے ملے، تو یہ گھوڑے کا سودا کیا ہے؟ ہم نے اتنی بڑی باتوں کو قبول کیا. تو میری گواہی یہ ہے کہ میں نے 17 نبی جو میری بشارت پہ آ گئے ہیں وہ بھی صبر کر رہے ہیں اور میری گواہی دے رہے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 17 نبی گواہی دے رہے ہیں. تو اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ وہ بھی جنتوں میں صبر کر رہے ہیں، وہ بھی خدا کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں، وہ بھی خدا کو مل رہے ہیں. 17 کے 17 پاگل ہیں. سب سے بڑی دلیل ہے یہ. 17 کو بھی چھوڑ دیں، ہمارے ماننے والوں کو اپنے درشن اور دیدار کرا رہا ہے خدا کے ساتھ. بلکہ ہماری جرمنی کی یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہوئی ہے، ساری زندگی جماعت احمدیہ میں گزارتی، اندھے پن میں، بلکہ اپنے وقت کے صدر بھی رہے ہیں یہاں پہ. ابھی کچھ ہی دیر ہمارے لیے آئے محبت میں، تو خدا نے پھاڑ کے دکھا دیا کہ یہ دیکھ. تو کیا یہ تصدیق نہیں ہے؟ اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں یورپ کے مختلف ملکوں میں جو کام کر رہے ہیں، آئے دن بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا سے واسطہ پڑا. یہ سارے بے وقوف پاگل ہیں، ان کی گواہی نہیں ہے. تو وہ جو شخص تھا محمد کا صحابی، اس نے کہا یہ کیا چیز ہے گوڑا کہ میں یہاں نہیں تھا. جب وہ چیزیں قبول کر لی، میرے تو 17 نبی بھی ہیں اور بھی بتا دیتا ہوں جو دھڑا دھڑ بتا رہے ہیں کہ میرا مقام اور میرا حال خدا کے حضور کیا ہے. جی محترم، کوئی ایسی بات نہیں. میں سوالات کرنے والوں کو اس لحاظ سے حق بجانب سمجھتی ہوں کہ ان کا حق ہوتا ہے کہ کوئی دعوے دار نبوت سامنے کھڑا ہو تو جس طرح بھی وہ چاہیں اپنی تسلی کرنے کے لیے سوالات کریں، تو کوئی حرج نہیں. اس طرح کے سوال ابھی بھی ہو رہے ہیں، آئندہ بھی آتے رہیں گے، تو نو پرابلم. جو آپ نے اشارتاً مرزا صاحب کے بارے میں بات کہی ہے، میں اس بات کو طول نہیں دینا چاہتی، لیکن میں اتنا ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ مرزا صاحب کی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الہامات سے بھری پڑی ہیں کہ ہر بچے کی پیدائش سے پہلے خدا تعالیٰ انہیں الہام کر رہا ہے اور اس بچے کی جو خصوصیات ہوں گی وہ بتا رہا ہے، اور وہ زور و شور سے ان کو شائع کر رہے ہیں اور اشتہار چھاپے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ 4 بیٹے دے گا، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دے دیے. تو مطلب یہ کہ اور خاص طور پہ وہ جو چلہ ہوشیارپور تھا، اس میں جو بہت بڑی پیشگوئی ہے، جس کو پیشگوئی مسلم موعود کہا جاتا ہے، تو وہ بھی دی. تو میرا مطلب جو بات آپ نے کہی ہے میں تو اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتی، لیکن یہ ضرور پوچھ رہی ہوں کہ اتنے بچوں کی بشارتیں جو اللہ تعالیٰ دے رہا تھا، اور خیر سے ان کے یہاں ٹوٹل سیکنڈ وائف سے ٹوٹل 10 بچے پیدا ہوئے، جس میں سے 5 فوت ہو گئے اور 5 زندہ رہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ جس بچے کا کہا کہ یہ وہ ہے اور پھر وہ بچہ فوت ہو گیا؟ آپ کو یاد ہے؟ کیونکہ میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو احتجاجی غلطیاں بہت سے نبیوں سے ہو جاتی ہیں سمجھنے میں. لائن میں کھڑے ہوئے ہیں سارے، اور پھر یہاں تک کہ اپنا، اب میں کیا کہوں، چھوڑیں اس مضمون کو، نہیں تو میں نے چھیڑ دیا تو پھر وہ غلام احمد قادیان شکایت کریں گے کہ آپ نے میرے راز کھول دیے. تو بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ جس بچے کی پیدائش بشارت دی تھی وہ فوت نہیں ہوا، جس کے متعلق کہا کہ یہ ایسے ہوگا. کیا محمد صاحب سے غلطیاں نہیں ہوئی جب وہ لوگ آئے اور کہا کہ ایک جماعت بھیجو تاکہ تبلیغ کریں، پھر ان سب کو مار دیا؟ بتا دیتا خدا.
کہ یہ دھوکے باز ہیں. اگر میں ان چیزوں کی طرف جاؤں تو نبیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہم چھوڑتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں گی تو پھر میں نبیوں کے ذکر یہیں سے شروع کر دیتا ہوں. جی محترم، وہ تو ایک اندازہ لگایا نا، کیونکہ ان کو ایک پیشگوئی انہوں نے کر چکے تھے، ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر مل چکی تھی. بلکہ وہ تو بیٹے کا بہت زیادہ ذکر کر رہے تھے کہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن اس کی جگہ ایک لڑکی پیدا ہو گئی تھی پہلے، جس کا نام عصمت رکھا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو اگلی پریگننسی سے ہوا، اس سے جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اندازہ کیا کہ شاید یہ ہے وہ. تو ظاہر ہے جس کو خدا نے کوئی بھی وعدہ دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ شدت سے منتظر ہوتا ہے. آپ عام آدمیوں میں بھی دیکھ لیں، اگر کسی کو خدا نے خواب میں بھی کچھ دکھایا ہو کہ اس طرح کی برکات تجھے ملیں گی، یا تیرے گھر بیٹا ہوگا، یا جو بھی ہوگا، یا اس طرح تجھے مال ملے گا، یا کوئی نئی فیکٹری لگا لے گا، تو وہ شدت سے اس کے پورے ہونے کا منتظر ہوتا ہے. اور ذرا سا بھی اشارہ اسے نظر آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے اور ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ پیشگوئی پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے. لیکن اگر وہ خطا چلی جاتی ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کسی اور رنگ کی صفات کے ساتھ وہ بچہ دینا چاہتا ہوگا. اب ہم اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں تو قطعاً کچھ نہیں کہہ سکتی کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات. بیٹی پیدا ہوا، پھر سوچا کہ شاید یہ ہے، شاید وہ تم تو نہیں. ایسی باتوں سے کوئی دلیل تو یہ بھی نہ ہوئی. پھر تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیان سے کی کتاب ہزاروں دفعہ بتا رہی ہے کیا میں اسلام سے خارج ہو جاؤں نبوت کا دعویٰ کر کے. یہ اس وقت کے حالات ہیں جب یہ خدا نے بتا دیا تھا، تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بھری پڑی ہیں. کہو تو میں ابھی کتاب اٹھا دیتا ہوں. تو کیا خدا نے کو اس وقت بتا دیا تھا اور یہ دلائل پہ دلائل دیتا جا رہا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کسی صورت میں وہ کافر ہے. تو یہ کیا ہے؟ اگر اس طرف جائیں، اگر کہیں تو میں ابھی کتاب اٹھا دیتا ہوں. خدا نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ نبی ہے، پھر بھی دھوکے میں رکھا ہوا انسانیت کو. غلام احمد قادیان نے اپنے دعویٰ جات پیش کیے، پھر اپنے دعویٰ جات سے خود بخود ہی مکر گئے. اگر کہیں تو اس مضمون کو رکھ لیتے ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کے دعویٰ جات گناتا ہوں اور ایک ایک کر کے آپ کا مکرنا بتاتا ہوں کیسے مکرے، حالانکہ خدا خبر دے چکا ہے. ایک پروگرام اسی پہ رکھ لیں پھر مہربانی کر کے. میں چاہتا تو نہیں جماعت احمدیہ کا دل دکھے، لیکن اگر وہ جماعت احمدیہ یہ زور لگا رہی ہے تو آئیں پھر ان باتوں کو کھولنا دیے جائے. پہلے میں ان کے دعویٰ جات کا ذکر کروں گا، اور خدا نے بتا بھی دیا کہ وہ یہ کون ہے، اور پھر میں انکار بتاؤں گا. کیا اس وقت غلام احمد قادیان کو سمجھ نہیں لگ رہی جہاں پہ اصل معاملہ ہو رہا ہے؟ بچی ہو گئی، بچہ ہو گیا، شاید پھر ایسا. اس سے زیادہ اصل پہ بات ہے نا کہ سب اپنا بتا دیا گیا، اس کے بعد انکار ہو رہا ہے بار بار. اس مضمون پہ رکھ لیں پھر، خاص اس مضمون پر. پھر اگلا مضمون خدا پہ رکھ لیں گے، اگلا پروگرام اسی مضمون پہ. جی محترم، میں نے آپ کی آڈیو سن لی ہے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ اسی مضمون پہ رکھ لیں تو رکھا بھی جا سکتا ہے، نو پرابلم. لیکن کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ہی آپ سے سوال کروں اور جو بھی آپ ان کے دعویٰ جات بیان فرمائیں گے جو انہوں نے کیے پھر رد کیے، کبھی پیچھے ہٹے کبھی آگے بڑھے وغیرہ وغیرہ، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے میں ہی سوال کروں، یا جماعت احمدیہ کا کوئی ممبر بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ ہی سوال کریں. جماعت احمدیہ کا شخص بیٹھے گا تو بات پھر آگے پھیلے گی. آپ سوال کر رہی ہیں
تو اگلا پروگرام اس پہ رکھ لیں، کیونکہ آپ نے سوال شروع کیے جماعت احمدیہ کی طرف سے، تو آپ ہی ان کے سوال لیں اور میں جواب دوں گا، اور ان کی تحریروں سے انہوں نے جو کچھ کہا وہ آمنے سامنے رکھ کے ان کو بیان کر دوں گا۔ اور اگر آپ نہیں کہتی کہ آپ کمفرٹ محسوس نہیں کرتی تو میں ویڈیو بنا دوں گا، لیکن بحثوں مباحثوں میں دیکھیں نا، اب یہ کتنے گروپ ہیں، آج میں نے امیر فیصل صاحب کو بھی کہہ رہا تھا، کتنے گروپ ہیں جو چاہتے ہیں میں آ کے سوال جواب کروں، میرے پاس حقیقتاً وقت نہیں ہے۔ یہ امیر فیصل صاحب کے ساتھ تو گھر والی بات ہو گئی ہے، پیار محبت کی، تو میں یہ وقت دے دیتا ہوں، ورنہ کسی گروپوں کے لیے میرے پاس وقت ہے ہی نہیں۔ تو آپ سوال کریں گے؟ جی محترم، چونکہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، مجھے تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ میں سوچ کے آپ کو بتا دوں گی کہ میری طرف سے کمٹمنٹ ہے یا انکار ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف، وہ بھی مرزا صاحب کے بارے میں ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب صرف امام مہدی تھے یا وہ موعود عیسیٰ بھی تھے، پرامسڈ مسیح بھی تھے؟ وہ صرف امام تھے جس کے متعلق محمد عربی نے کہا تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ وہ مسیح نہیں تھے، پرامس مسیح نہیں تھے۔ پرامس مسیح کا تو مضمون بھی نہیں سمجھا انہوں نے۔ مسیح جو ہے، نبی انبیاء جو ہیں وہ تیاری کرواتے ہیں اور مسیح سے خدا کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، خدا کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک ہی ہے بس، جب عیسیٰ نے کہا کہ repent the kingdom of God at hand، توبہ کرو، خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے، بلکہ ہاتھ میں ہی آ گئی ہے۔ یہاں سے مذہب کی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تو مذہب کو اور اپنے آگے کر دیا عشق محمدی میں، انہیں تو سمجھ ہی نہیں لگی کہ مسیح کا مضمون کیا ہے، اور نہ یہ جو ہیں، یہ جو کئی ذکی غلام ہیں نا، ان کو سمجھ لگی مسیح سے مراد یہ ہے کہ خدا خود اس زمین پر آ کے انسان کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرے، نیا آسمان نئی زمین۔ محترم بہت شکریہ۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء تیاری کرواتے ہیں اور مسیح سے خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں ایگزیکٹ الفاظ ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جب پیغمبر اسلام نے پیشگوئی کی تھی تو اس کے ایگزیکٹ الفاظ کیا ہیں۔ کیا اس کے الفاظ سے کہیں یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آنے والا مسیح پیغمبر اسلام کے انڈر ہوگا اور انہی کا امتی ہوگا اور انہی کے دین کو پھیلانے کے لیے کام کرے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے نہیں آتی کہ جب ان کے دین کو پھیلانے کے لیے یا اس میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے امام مہدی آ گیا، تو پھر امام مہدی کے آنے کے بعد مسیح کو اتارنے کی یعنی نزول کی کیا ضرورت تھی؟ جب امام مہدی نے وہ کام کر دیا تو یقینی طور پہ مسیح کا کام کچھ اور ہونا چاہیے، کیونکہ احادیث میں یہ تو ہے کہ امام مہدی اسے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے کہ تمہارے امام تم ہی لوگوں میں سے ہیں اور میں نہیں نماز پڑھاؤں گا، تو وہ نہیں پڑھائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ان کے مذاہب سے کوئی لین دین سروکار نہیں رکھتے، آپ مسیح الزماں ہیں؟ مسیح جو عیسیٰ کا نام دیا گیا ہے، یہاں بھی گڑبڑ نبیوں نے کی ہے۔ وہ صرف علامتی کریکٹر ہوگا، کریکٹر ملتا جلتا ہوگا، لیکن اصل بات وہی کی محمد نے جو حدیثوں میں تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ ابھی ہمارے ماننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے تو جماعت احمدیہ میں تھے کہ جیسے
جوک در جوک لوگ ربے میں جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ اب مسیح آ گئے ہیں اور خدا کا دین آ گئے ہیں، تو کہتے میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں کوئی اور تھا، یعنی کہ تھوڑا سا وقفہ لگے گا، یہ تعلیمات پھیل جائیں گی اور اس سے آگے یہ بھی محمد عربی نے غلط کام کر دیا، غلط ملت، کہ وہ کہیں گے کہ آپ آگے آئے، وہ کہیں گے ہم پڑھاتے نماز جو ہے یہ یونیورسل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہی آؤں گا، وہاں بھی یہی تھا۔ اگر وہ بدو نہ بولتا تو آج مسلمانوں نے یہ کہنا تھا کہ محمد صاحب خود بخود تشریف لے کے آئیں گے اخیر میں۔ تو یہ غلط ملت کام کرنے والے نبی ہیں، لیکن وہ بدو نے پھر بات بار بار کہہ کے پھر کہا کہ یہ سلیمان فارسی کے اس کی اس میں سے ہوگا۔ تو نبیوں کی بات جو ہے وہ 100% نہیں لی جا سکتی، ان کو بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ مسیح اور مسیح زمانہ میں ہوں، غلام احمد قادیانی نہیں تھا، بلکہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں یہ بھی وہاں تک سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے خدا کے آنے کا، کہ خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور انسان جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت کو جانے گا۔ وہ مسیح میں ہوں عیسیٰ کے بعد، لیکن میری پوزیشن صرف ایک مسیح کی نہیں ہے۔ پھر خدا نے مجھ پہ انعامات کیے اور کہا تو زمین کا مسیح نہیں ہے بلکہ آسمانوں کا بھی مسیح ہے، زمانوں کا بھی مسیح ہے، تو نذیر ہوگا۔ اور پھر اس سے زیادہ نہیں ہے، خدا نے پھر اور انعامات دیے اور مجھے آگے لے آیا اور کہا جہانوں میں بھی تو میرا دل ہوگا، میری نمائندگی کرے گا۔ تو یہ پوزیشنیں ہیں، اگر نبی نہیں سمجھتا تو گڑبڑ کر جاتا ہے۔ اگر وہ گڑبڑ کر جائے تو اب جیسے میں باتیں کھول رہا ہوں، محترم اصل میں سب کی پیشگوئیاں ملتی جلتی سی یا کشوف وغیرہ یا مشاہدات چونکہ ملتے جلتے سے ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں، میں نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور پھر میں نے کہا کہ چلو اب ہم آدم کو پیدا کریں۔ دیکھا نہیں کہ یہاں بھی ٹھوکر لگی غلام احمد قادیان کو کہ اپنے وقت کا میں ہوں مسیح یا مسیح اور میرے بعد 10,000 آئے۔ تو لو محمد صاحب نے تو ایک کی دی تھی نا، یہاں 10,000 کی دی جا رہی ہے، لیکن مضمون کیا چل رہا ہے مسیح کا، وہ غلام احمد قادیان کو سمجھ نہیں لگی۔ وہ اب میں بتا رہا ہوں، بلکہ انبیاؤں سے بھی زیادہ اور عیسیٰ سے بھی زیادہ میں بتا رہا ہوں کھول کھول کر۔ تو یہ خدا کا قرب ہے کہ جو جتنی ترقی کر جائے روحانیت اور محبت الہی میں اتنے ہی پردے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو دیکھیں نا، محمد صاحب نے تو ایک کی خبر دی تھی، وہ کہتے ہیں میرے بعد 10,000 ہوں، مجھے کیا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگر ہم اس بات کو درست تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو ظاہر ہے یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے یہ پیشگوئی کی کہ میرے بعد 10,000 ہیں۔ جب ایک سائل نے سوال کیا کہ کیا آپ وہ آخری مسیح ہیں جس کے آنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، یا آپ کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے بعد 10,000 اور بھی آ جائیں تو کیا حرج ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی آئیں، اگر اللہ ہدایت کے لیے بنی نوع انسان کی بھیجتا رہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن اپنے اس وقت کا میں ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں انبیاء،
کیونکہ بعض باتوں کا وہ خود سے دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب سائل ان سے سوال پوچھتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جواب دیتے ہیں، تو اس جواب کو یہ لے کر یہ سمجھنا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے بعد 10,000 آئیں گے، لازماً نہیں انہوں نے کہا کہ آئیں گے، انہوں نے کہا اگر آ جائیں تو 10,000 بھی آ جائیں تو کیا حرج ہے. تو اس کو میرا خیال ہے یہی تک رکھیں تو پھر ذرا کمفرٹیبل رہتا ہے معاملہ. اگر کر دیتے ہیں تو پھر جماعت احمدیہ ایمان لے کے آئے نا، کر دی. اگر خدا چاہے یہ سب گاگی پہ ہے تو پھر ایمان بھی لے کے آیا کریں جماعت احمدیہ. بعض اوقات ایسی باتیں کر نہیں لیتے، اسی بات پہ تو محمد ناراض ہوئے غلام قادیان سے، تو نے یہ کیسے کہہ دیا، میں نے تو ایک کی خبر دی تھی. تو بعض اوقات ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے پورا انسانیت کا نقصان ہو جاتا ہے کہ میں سب راہوں کی آخری راہ ہوں، سب نوروں میں سے آخری نور ہوں. کیا خدا کے پاس نور نہیں رہا؟ اگر ایسی باتیں کریں اور انسانیت ٹھوکر کھا جائے تو اس کو ٹھوکر کو دلانے والا جو ہے وہ ذمہ دار ہے روح کی دنیا کے اندر. اب جیسے میں نے کہہ دیا کہ خدا نے کہا کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، ایسے کیسے کہہ دیتے ہیں؟ پوچھ کے بتاتے ہیں نا خدا سے. میں نے خدا سے پوچھ کے بتایا ہے، اس نے کہا یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، تو ایسے کیسے کہہ دیتے ہیں؟ جب خدا زندہ خدا ہے تو پوچھ کے بتایا کریں. جی محترم، آپ نے بتایا تھا کہ آپ 1 گھنٹہ دے سکیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں سمیٹ دیتے ہیں، کیونکہ اگر نیکسٹ کوشچن میں شروع کروں گی تو پھر ظاہر ہے جو آپ جواب دیں گے اس میں سے پھر اور سوال پیدا ہوں گے. تو آج کا پھر پروگرام ہم یہاں ختم کر دیتے ہیں کیونکہ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ پھر کل کا سوچ لیں گے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ عالم بالا کی جو خبریں آپ اشارہ کر کے یعنی کہ اس کا ٹریلر دکھا دیتے ہیں ہم کو، اصل فلم جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں، تو پھر آپ یا تو ٹریلر نہ دکھایا کریں کیونکہ اس سے کیوریوسٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر آپ ٹریلر دکھاتے ہیں تو پھر پوری فلم بھی اس کے بعد دکھائی جانی چاہیے. تو دیکھ لیں پھر اگر آپ کل اس موضوع پہ جو آپ نے آج اشارتاً ذکر کیا ہے اس سب کے بارے میں، اور یہ کہ انبیاء ایسی پیشگوئی کیوں کر دیتے ہیں یا ایسی بات کیوں کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کل بتا سکیں تو یو آر موسٹ ویلکم. میرا خیال ہے زاہد خان صاحب جا چکے ہیں کیونکہ ان کو کہیں سفر پہ نکلنا تھا، تو میرا خیال ہے ہم پھر نیکسٹ سیشن میں اس سوال کا جواب لے لیں گے. تو فیصل بھائی سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور الوداعی کلمات ادا کر دیں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پریزنٹ ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. اب یہ سوال و جواب جو ہو رہے ہیں، تو جیسے کہ زاہد خان صاحب نے ایک سیشن رکھنے کو کہا ہے تو اس بارے میں ہم سوچ کر سمجھ کر اور پروگرام بنا کر بتا دیں گے. شکریہ، جزاک. بس میں نکلنے والا ہی ہوں، تو میں نے کہا کہ امیر فیصل صاحب کا بھی آپ کا بھی شکریہ ادا کر دوں، اور اس پیور ڈسکشن ٹیم کا اور ان سب کا جو خدا کی تلاش میں ہیں اور خدا کو پانا چاہتے ہیں. تو کل کا میں نے امیر فیصل صاحب کو بھی بتا دوں اور آپ کو بتا دیا تھا میرے خیال سے کہ اتوار کو میرے 4-5 پروگرام ہوتے ہیں، اس لیے وقت نہیں دے پاؤں گا. تو اگلا پھر منڈے کو ہوگا. باقی جو ٹریلر دکھائے گئے ہیں وہ خدا کے دکھائے گئے ہیں، تو باقی یہ خام خواہ یہ لات کھینچ لیتے ہیں اور نبیوں میں مجھے بار بار گھسا کے لے کے آتے ہیں، تو ان سے ان نبیوں کا بھی پھر نقصان ہو جاتا ہے، جو کہ میں کھولنا نہیں چاہتا باتیں. تو اگر مضمون خدا پہ رہیں تو بہتر، نہیں تو پھر سوال کرنے والا اور سوال پوچھنے والا دونوں جواب دے ہیں، اور میں پھر بتانے والا میں بھی جواب دے ہوں. تو منڈے کو پھر اسی مضمون کو آگے لے کے چلیں گے. باقی جماعت احمدیہ میں
111 سال ہو گئے یا کم و بیش. دعا کریں کہ کوئی ان میں سے آ جائے تاکہ وہ بتائے کہ کیسے کر جاتے ہیں باتیں. اور سارے کہ اپنا لکیر کے فقیر ہیں. ان میں سے کوئی بھی ابھی نہیں آیا، بلکہ ان کے خلفاء بھی لکیر کے فقیر ہیں کہ کوئی آگے بتائے کہ یہ ایسے کیسے کر جاتے ہیں. تو منڈے کو اس مضمون پہ اور روشنی ڈال دیں گے. لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ میرا اصل مضمون جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. لیکن اگر کوئی ایسی باتیں کر کے مجھے بھی اسی سطح پر لانا چاہے تو خدا کے فضل و کرم سے نہیں لا سکے گا، کیونکہ میں ان کے پچھواڑے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، سامنے بھی آگے پیچھے سب کو جانتا ہوں. خدا حافظ. کوئی نہیں محترم زاہد خان صاحب، اس طرح تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. 2-3 دن کے لیے آپ باہر گئے ہیں اپنے شہر سے، تو 2-3 دن بھی پینڈنگ پروگرام رہے ہیں. تو انشاءاللہ کل سنڈے کو آپ بھی ریسٹ لیں، ہم لوگ بھی ریسٹ لیتے ہیں. اور انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہو جائے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.